बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जितनी भी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, आज के वीलॉग की किसी ख़बर का इंट्रोडक्शन नहीं करवाया जाएगा। और उसकी नाज़रीन वजह यह है कि इससे पिछले वीलॉग में हमारे एक मोहतरम व्यूअर का एतराज़ आया है कि बजाय इसके कि आप अपनी ख़बरों का कोई 1 मिनट का 1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन करवाएं, आप आगाज़ में ही एक एक करके जो जितनी भी आपकी ख़बरें हैं उनकी डिटेल जो है वो बताना शुरू कर दिया करें। अब कोशिश करते हैं कि इंट्रोडक्शन के बगैर जो हमारी ख़बरें हैं उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करें, लेकिन नाज़रीन इस वीलॉग को रिकॉर्ड करते हुए मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मैं वीलॉग नहीं कुछ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बीइंग ए सहाफ़ी मेरी नज़र में जब आपने कोई ख़बरें आपने बतानी हैं, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी हैं, तो उनका थोड़ा बहुता वीडियो के आगाज़ में इंट्रोडक्शन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन आज एक नई अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे एक काबिल एहतराम दोस्त ने, भाई ने एतराज़ उठाया है। तो नाज़रीन, पहली ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को एक रिलीफ़ मिला है, और ये हतमी नहीं बल्कि इब्तदाई रिलीफ़ है। और इससे पिछले वीलॉग में हमने आप नाज़रीन को ये बताया था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक-ए-इंसाफ़ के इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपील गैर मौसर करार दे के ख़ारिज की है, इस मामले पे अगर रिलीफ मिल सकता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को, तो जो PTI की जानिब से और जमात-ए-इस्लामी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इंतख़ाबात को मुलतवी करने का जो फ़ैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, अलग से नई दरख्वास्तें दायर की गई हैं, उन दरख्वास्तों पर तहरीक-ए-इंसाफ़ को रिलीफ मिल सकता है। तो ये दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन के जिस फ़ैसले को चैलेंज किया गया PTI की तरफ से, जमात-ए-इस्लामी की तरफ से, नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अरबाब ताहिर साहब जज हैं, उन्होंने दोनों दरख्वास्तों के ऊपर समाअत की है, और इब्तदाई समाअत करने के बाद दोनों दरख्वास्तों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। और कल के लिए नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं, और 2 सवाल अदालत की जानिब से फ़रेज़ किए गए हैं। एक सवाल नाज़रीन ये फ़रेज़ किया गया है कि क्यों ना इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन जिसके तहत ये जो बल्दियाती इंतख़ाबात इस्लामाबाद के मुलतवी किए गए हैं, उसे क्यों मुअत्तल न कर दिया जाए। और दूसरा, अदालत ने ये सवाल रखा है कि ये जो कानून साज़ी करके कानून को तब्दील कर दिया गया है, और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतख़ाबात पर अब तक जितने अखराजात किए जा चुके हैं, क्यों ना ये तमाम अखराजात जो अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों से वसूल किए जाएँ। तो कल इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन आके जवाब देगा, और इलेक्शन कमीशन को नोटिस करने के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया है। अब देखते हैं कि कल इस मामले पे नाज़रीन फर्दर क्या हेयरिंग होती है। क्या ये जो आज एक इब्तदाई रिलीफ मिला है, ये एक हतमी रिलीफ की शक्ल अख्तियार कर पाएगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए और जमात-ए-इस्लामी के लिए। अगली खबर नाज़रीन, इंतख़ाबात कब होंगे। अब ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब बार बार मुतालबा करते हैं कि इंतख़ाबात करवाए जाएँ, इंतख़ाबात करवाए जाएँ, लेकिन नाज़रीन शहर इक़्तिदार में ये इत्तलात चल रही हैं, ये अफ़वाहें चल रही हैं कि हो सकता है कि हुकूमत की जानिब से मुआशी एमरजेंसी का ऐलान करके, मुआशी एमरजेंसी का नफाज़ करके मुल्क में जो इंतख़ाबात हैं उन्हें 1 साल के लिए मज़ीद डिले कर दिया जाए। अब ये शहर इक़्तिदार में, जैसे मैंने कहा कि ये अफ़वाहें हैं, इस हवाले से कोई हतमी कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो मैं नाज़रीन जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहा था, तो एक प्रेस रिलीज़ आई है, एक स्टेटमेंट आया है वज़ारत इत्तलात व नशरियात का, जिसमें नाज़रीन जो वज़ारत मुतल्लिका, जिसे हुकूमत की तर्जुमान वज़ारत कहा जाता है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जितनी भी ख़बरें चल रही हैं कि हुकूमत कोई माली एमरजेंसी लगाने जा रही है, इन ख़बरों की कोई हकीकत नहीं है, इन ख़बरों में कोई सदाकत नहीं, और वफाकी हुकूमत ने कोई माली एमरजेंसी लगाने का फ़िलहाल फ़ैसला नहीं किया। और उस स्टेटमेंट में वज़ारत इत्तलात व नशरियात का नाज़रीन ये भी कहना है कि इस किस्म की जो मन घड़त और झूठी ख़बरें फैलाई जाती हैं, ये गैर अखलाकी भी हैं और गैर कानूनी भी हैं। अब सोशल मीडिया पे अफ़वाहें चल रही थी जो हमने आपके साथ शेयर की कि हुकूमत जो है वो माली एमरजेंसी लगाने जा रही है, तो सोशल मीडिया पे नाज़रीन एक और ख़बर भी चल रही है। लेकिन ये जो वज़ारत इत्तलात व नशरियात का नाज़रीन स्टेटमेंट आया है, वज़ाहत आया है,
اسے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سائن آف ریلیف بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی کہ یہ وقت پر الیکشن بھی نہیں کروانے جا رہے، یہ تو 1 سال کی مزید ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، مزید تاخیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو وزارت اطلاعات و نشریات کا سٹیٹمنٹ ہے، وضاحت ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سکھ کا سانس جو ہے وہ ضرور لے کے آئی ہوگی۔ اب اگلی خبر ناظرین سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے وہ ناظرین یہ ہے، آفٹر اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر ٹو پبلک ریکارڈ آف آل پرائم منسٹرز اینڈ پریزیڈنٹ، پی ایم ایل این ہیز withdraw its application against عمران خان ان توشہ خانہ کیس۔ یعنی یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک یہ بینر سا بنا کے، ایک ٹمپلیٹ سا بنا کر جو ہے وہ وائرل کیا جا رہا ہے، جس میں ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے انفارمیشن مانگی ہے کہ جتنے بھی وزراء اعظم گزرے ہیں اور جتنے بھی صدور گزرے ہیں، انہوں نے توشہ خانہ سے جتنے تحائف حاصل کیے ہیں ان کی ڈیٹیل پبلک کی جائے۔ تو سوشل میڈیا پہ یہ چلایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے بعد عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کا کیس ہے، حکومت نے، مسمک نواز نے اسے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بھی ناظرین ایک فیک نیوز ہے، کیونکہ ایک تو فوجداری مقدمہ وہ حکومت نے دائر نہیں کر رکھا اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں، وہ الیکشن کمیشن نے دائر کر رکھا ہے، اور دوسرا ناظرین توشہ خانہ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا چکا ہے۔ اب یہ افواہیں کیوں چلیں، اس کے پیچھے چیز کیا تھی جس کے اوپر یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے لگیں؟ ایکچولی ناظرین آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اس اجلاس میں جو چند روز پہلے نئی انفارمیشن جو ہے وہ سرفیس ہوئی تھی، جس میں حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ سابق خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کو جو ایک عرب ملک سے کوئی 4 ساڑھے 4 5 ارب کے زیورات ملے تھے، ان تحائف کو توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا گیا، اور 4 سے 5 ارب کے مالیت کے ان تحائف کے، ان زیورات کے 3 کروڑ کی مالیت لگوا کے 1.5 کروڑ کے عوض جو وہ تحائف حاصل کیے گئے۔ تو ناظرین ہوا یہ تھا کہ وفاقی کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں ایف آئی اے کو اس معاملے کی تحقیقات کر کے، انکوائری کر کے رپورٹ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کرنے کا کہا گیا تھا۔ تو آج کے اجلاس کا جو ایجنڈا جاری ہوا تھا، اس میں پہلے یہ توشہ خانہ کا معاملہ شامل تھا، لیکن اس کے بعد ناظرین یہ معاملہ وفاقی کابینہ کے ایجنڈے سے نکال دیا گیا، اور اس لیے نکالا گیا کہ آج کے اجلاس میں وفاقی کابینہ نے توانائی بچت کا جو ایجنڈا تھا کہ ملک میں جو توانائی ہے اس میں بچت کیسے کرنی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا تھا، ٹائم گیننگ تھا یہ ایجنڈا، تو اس لیے اس ایجنڈے کو توشہ خانہ کو نکال دیا گیا تھا۔ تو کوئی کیس حکومت نے یا پی ایم ایل این نے عمران خان کے خلاف جو کہ توشہ خانہ سے متعلقہ تھا وہ واپس نہیں لیا گیا۔ اگلی خبر ناظرین اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں سے متعلق ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور یہ بیان ناظرین اس وقت سامنے آیا جب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے ارکان جو ہے وہ جائیں گے قومی اسمبلی میں، جا کے اپنے استعفوں کی تصدیق کروائیں گے۔ اس سے پچھلے ویلاگ میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم نے خبر یہ شیئر کی کہ پی ٹی آئی کا اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا رابطہ ہو چکا ہے، اور راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کو کل جمعرات کے روز 11:30 بجے اپنے چیمبر میں بلا لیا ہے کہ وہ استعفوں پر آ کر جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ آ کر بات کریں۔ لیکن ساتھ ہی ناظرین اس رابطے کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا یہ بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اجرت میں تو تحریک انصاف کے استعفے ایکسیپٹ نہیں کروں گا، یعنی جلد بازی میں تحریک انصاف کے استعفے ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے، جو بھی استعفیٰ ایکسیپٹ ہوگا وہ آئین قانون اور جو اسمبلی کے قواعد ہیں ان کی روشنی میں ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور اہم بات کی ہے اسپیکر صاحب نے کہ جس رکن نے بھی استعفیٰ دینا ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھا استعفیٰ دے۔ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے استعفے آئے ہیں وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے استعفے نہیں ہیں، اور قواعد کے مطابق، قانون کے مطابق جس رکن نے بھی استعفیٰ دینا ہے وہ ہاتھ سے لکھا اپنا استعفیٰ دے گا۔ ٹائپ کیا گیا استعفیٰ قانون کی نظر میں بوگس استعفیٰ ہے، ناقابل قبول استعفیٰ ہے، جسے ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ساتھ میں اسپیکر صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کتنے ارکان ہیں جو ان سے ٹیلی فونکلی رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کے استعفے ایکسیپٹ نہ کیا جائیں، تو اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کی تعداد میڈیا کو نہیں بتا سکتا۔ اب استعفے کی بات ہے تو ناظرین استعفے سے متعلق ایک اور خبر بھی ہے، اور خبر ناظرین یہ ہے کہ فیصل واڑا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے منرف رہنما فیصل واڑا نے آج صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انہوں نے اپنا استعفیٰ سینیٹرشپ سے
صادق سجرانی صاحب کے حوالے کر دیا۔ اور یہ استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں فیصل واڈا نے کہا کہ یہ سیٹ جو تھی عمران خان صاحب کی امانت تھی، سپریم کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ سنایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، میں عمران خان کا اور اپنے پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ میں اپنے ٹویٹ میں فیصل واڈا نے ناظرین یہ بھی لکھا کہ وہ اپنی سیاسی جدوجہد جو ان کی ہے وہ جاری رہے گی۔ اب یہ سیاسی جدوجہد فواد چودھری صاحب اپنا فیصل واڈا صاحب نے کیا کرنی ہے، تحریک انصاف سے تو انہیں نکال دیا گیا ہے، کیا وہ تحریک انصاف میں واپس آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ اگر کسی اور سیاسی جماعت میں جائیں گے تو کون سی سیاسی جماعت ان کی اگلی سیاسی پناہ گاہ تو نہیں کہہ سکتے، ان کا سیاسی مسکن ثابت ہو سکتی ہے، تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اب عمران خان صاحب نے حکومت کی کس آفر کو ٹھکرایا ہے، اس خبر پر آنے سے پہلے ناظرین ایک اور خبر ہے، وہ خبر ناظرین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر لوٹوں کو ایکسیپٹ کرنے کا جزوی فیصلہ سنا دیا ہے کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہوئے پاکستان تحریک انصاف دیگر سیاسی جماعتوں سے آنے والے لوٹوں کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ دوستوں کی رائے ہوگی کہ لوٹا تو وہ ہوتا ہے جو منتخب ہو کے چھوڑ جائے، لوٹا ہوتا ہے، بے پیندے کا ہوتا ہے، پلاسٹک کا ہوتا ہے، پیتل کا ہوتا ہے، اور بھی اس طرح کے مختلف لوٹے ہوتے ہیں، لوٹا ہی ہوتا ہے، اور لوٹا جو ہوتا ہے وہ ہواؤں کا رخ دے کے اپنا فیصلہ تبدیل کرتا ہے۔ یعنی آپ کسی جماعت میں ہیں تو دوسری سیاسی جماعت میں چلے جائیں، الیکشن آ رہے ہیں، کس طرف کی ہوائیں چل رہی ہیں آپ اس سیاسی جماعت میں چلے جائیں تو یہ لوٹے کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک اور بات ہے کہ آپ کی جماعت میں اگر کوئی بندہ آ رہا ہے اس کے لوٹا کہا جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ لوٹا نہیں ہے، یہ تو اس وقت ہماری جماعت میں آ رہا ہے جب الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ مختلف تعویلیں ہوتی ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ 11 جنوری سے پہلے پرویز الہی صاحب جو ہیں اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، اور نون لیگ کے لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جہاں امیدوار نہیں ہوں گے ان حلقوں میں نون لیگ کے ہمارے ساتھ آنے والے لوگوں کو ٹکٹ دینے پہ غور کر سکتے ہیں۔ اب اگلی خبر عمران خان صاحب سے متعلق ہے، تو ناظرین خبر یہ ہے کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان صاحب کو یہ پیشکش کی کہ آپ جو اسمبلی سے باہر رہ کے باتیں کرتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے تو پارلیمنٹ میں واپس آئیں، آپ پارلیمنٹ میں واپس آئیں، اپنے مطالبات وہاں پہ اٹھائیں، ہمارے ساتھ بات کریں، ٹیبل پہ بیٹھیں، تو آپ کی بات سنی جا سکتی ہے، آپ کی بات کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو آپ کے ساتھ کوئی بات، کسی قسم کی نیگوسیشن نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ ناظرین آفر کی گئی بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان صاحب کو۔ اس آفر کے ناظرین آج وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب نے جواب دیا ہے، اور جواب ناظرین انہوں نے یہ دیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو آفر کر رہے ہیں کہ اسمبلی میں واپس آئیں، یہ آفر کرنا تو بلاول بھٹو زرداری کا استحقاق ہی نہیں ہے، اور ایسی اگر کوئی پیشکش کرنی ہے، ایسی اگر کوئی پیشکش آ سکتی ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ایسی پیشکش صرف جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وزیر اعظم نے بھی کیا کبھی ایسی آفر کر دی کہ آپ آئیں اسمبلی میں، آپ سے انتخابات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، آپ کے ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس آفر کو ایکسیپٹ کرے گی جو وزیر اعظم کی جانب سے آئی؟ تو یہ تھا ناظرین ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اچھا، نہ جانے آپ کو کیسے لگا ہوگا بغیر انٹروڈکشن کے کسی خبر کے یہ ویلاگ، لیکن مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ لیکن بہرحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔